नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने महज अपने फ़ज़ल व करम से बग़ैर हमारे किसी इस्तेहक़ाक़ के और बग़ैर हमारी किसी तलब के हमको मुसलमान पैदा फरमाया। हमको अपने महबूब तरीन नबी और अपनी मखलूक में सबसे अफ़ज़ल मखलूक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इसके लिए हमने कभी अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगी थी, हम पैदा ही नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने मुसलमान घर में पैदा कर दिया हमको। तो ये वो चीज़ है जो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक ख़ास इनाम है। अल्लाह ताला हमें इसकी हिफाजत करने वाला फरमा दें, इसकी सही कदर करने वाला फरमा दें और इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया भी आसान कर दें और आखिरत भी आसान कर दें और हमसे राज़ी हो जाएं, हमसे खुश हो जाएं और हमको अपना बना लें। आमीन। सब इस पे आमीन कह दें। ये दुआएं अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं, तो जब ऐसी दुआएं नसीब फरमाए अल्लाह ताला तो सबको उस पर आमीन कह देना चाहिए। इब्तिदा के तौर पे कि हमारे इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी ये ख्याल पैदा करना है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ इसलिए है कि हम इसमें अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत हासिल करें, ना सिर्फ हासिल करें बल्कि इसकी हिर्स करें। दुनिया को हम ज़रूरत के दर्जे में रखें कि जो हमारी ज़रूरियात हैं, खाना है, पीना है, लोगों से मिलना है, इज़्ज़त नफ्स है, ये सारी चीज़ें हम इनके लिए जद्दोजहद करें, लेकिन सिर्फ उस तरीके से करें जो अल्लाह ताला ने हमको बताए हैं और सिर्फ इसलिए करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। और इसमें हमारी नीयत ये हो कि हम अल्लाह ताला के करीब तरीन होते चले जाएं अपने हर अमल के साथ। तो ये है दुनिया की हिर्स करना। हमारा तर्ज ज़िंदगी कि सिर्फ नेक काम करना, हर काम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार ला कर करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह ताला ने हर काम को अच्छे तरीके से करना ज़रूरी करार दिया है और हर काम खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना। और इन कोशिशों में इंसान होने की हैसियत से हमसे जो गलतियां हो जाएं, जो कोताहियां हो जाएं, उस पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना। अब देखें, इसकी एक मिसाल है कि एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनना खालिस दुनियावी काम भी है, लेकिन इसको हम दीनी काम भी बना सकते हैं। वो किस तरह कि वो डॉक्टर बनने की नीयत में ये ना रखे कि मैं इससे कमाऊंगा बहुत ज़्यादा, वो नीयत में ये रखे कि मैं इसको रिस्क हलाल का ज़रिया भी बनाऊंगा, जो रिस्क अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है उसको हासिल करने का ज़रिया भी बनाऊंगा असबाब के दर्जे में, लेकिन मैं इससे अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने के काबिल हो जाऊंगा। तो जो मुझे फ़ीस पे नहीं कर सकते उनके लिए मैं मुफ्त में इलाज करूंगा, पूरी तवज्जो से करूंगा। ये नहीं कि मुफ्त वाले के लिए मैं बस ऐसी सरसरी कर दूंगा, इसने कौन से पैसे देने हैं ना। तो आजकल डॉक्टर्स जो हैं, उनके कोई जब रिश्तेदार आते हैं जो फ़ीस नहीं देते या कोई दोस्त आते हैं जो फ़ीस नहीं देते, तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि वो जब आपस में बात करते हैं कहते हैं कि जी आज हमारे पास 6 तो पेशेंट आए थे, लेकिन 2 उनमें से जो थे मुफ्ते थे ना, यानी पैसे नहीं दिए उन्होंने। तो ये वाली बात ना हो। अगर ये वाली बात नहीं है, रिस्क के ऊपर अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, सबब इख्तियार कर लिया और बाकी है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, तो यही डॉक्टर बनना दीन बन जाएगा। तो ये हमारा तर्ज ज़िंदगी है कि दुनिया के हर काम को अल्लाह की रज़ा के लिए हम करें, तो हम अल्लाह ताला का कुर्ब पूरी ज़िंदगी हर लम्हा हासिल करते रहेंगे और मरते वक्त हम अल्लाह का शुक्र है कहीं से कहीं पहुंचे हुए होंगे। इसके लिए हमें दीन में एहतमाम की ज़रूरत है। ये सरसरी तौर पे नहीं होता, हर वक्त हमें ख्याल हो कि हमारा मकसद अल्लाह ताला के करीब अपने आप को करना है और ये हमारी ज़िंदगी जो है इसके बारे में ये समझना कि ये हमारी सबसे कीमती मता है, सबसे कीमती दौलत है, सबसे कीमती वेल्थ है हमारी, जिसको हम इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं ना, तो तिजारत अच्छी वही होती है इसमें मैक्सिमम रिटर्न आ जाए। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 111, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बिलाशुबह अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और उनके मालों को इस बात के बदले में ख़रीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। यानी जान और माल हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे, शौक़ और ज़ौक़ से इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत इंशाअल्लाह होगी और है, तो हम उस मोहब्बत में अल्लाह ताला के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में हमको जन्नत देंगे।
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم جنت کے لیے وقف کر دیں۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی محبت کی جگہ ہے۔ اب اس سب چیزوں کا لب لباب کیا ہے، سمری کیا ہوگی اس کی، کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اگر دین میں حرص نہ ہو دین کے لیے، آخرت کے لیے، تو گناہوں سے اجتناب تو آدمی کرتا ہے لیکن نیکیوں کی حرص نہیں کرتا۔ پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے، کر لیا میں نے، میں نے وہ فرض پڑھ لی ہیں، سنتیں پڑھ لی ہیں، واجبات کر لی ہیں، کافی ہے۔ نفل کی طرف کی توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے تو آگے صدقہ کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں کسی سے مسکرا کے کیوں بات کروں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن جس کو نفل کی اہمیت کا معلوم ہو، جس کو نیکیوں کی حرص ہو، تو وہ ویسے ہی مسکرا کے بات کرے گا، کیونکہ مسکرا کے بات کرنا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو مشکل میں دیکھے گا تو اس کا دل ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا نتیجہ ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور دین کو سرسری نہ لیں، نیکیوں کی کثرت کریں، تو ہمیں کوئی تکلیف اور کوئی مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے پہلے لیکچرز میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندگی ہماری آسان ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یہ ہماری الحمدللہ بچیاں ہیں، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں اور یہ ہر دفعہ اپنا پروگرام شیئر کرتی ہیں ہمارے ساتھ۔ اس دفعہ ان کے سارے معمولات پورے ہیں اور انہوں نے گھر سے نکلنے کی اور گھر میں داخلے کی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اور یہ والدہ کی طرف سے تو پورا اہتمام ہے، انہوں نے ہر وقت یہ پڑھی ہیں دعائیں، لیکن جو بیٹی ہیں ان کو گھر میں داخلے کی دعا یاد نہیں رہ پاتی۔ تو ہمارا خیال یہی ہے کہ شاید وہ جب گھر میں داخل ہوتی ہیں تو کوئی واقعات بتا رہی ہوتی ہیں، کچھ ہوگا تو جوبلیشن کے اندر وہ خوشی میں ان کو خیال نہیں رہتا ہوگا یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب وہ فکر رکھیں گے اس طرح تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دیں گے۔ اس وقت یہ جو فکر رکھنا ہے نا، یہ بھی ان کے لیے باعث اجر ہے، اس پہ ان کو انشاءاللہ اجر مل رہا ہے۔ اور دیکھیں گے اس کا ثمر کیا لگے گا، اس کا ثمر یہ لگے گا، اس کا پھل یہ لگے گا، اس کا انعام یہ ملے گا کہ ان کی یہ سنت بھی جاری ہو جائے گی۔ کسی سنت کا زندگی کے اندر آنا یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر سنت کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہوتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہر سنت اتباع میں آتی ہے نا، تو جس سنت پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اہتمام جو ہے انشاءاللہ دین کے اندر یہ سنتوں کے اوپر لے کر جائے گا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں دین میں اخلاص کی اہمیت، کیونکہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب دین پہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار تم تو بڑی کامل بزرگ بن گئے ہو، مطلب تم تو سب محلے کی عورتوں سے اچھی ہو، تم سارے محلے کے مردوں سے اچھے ہو، کوئی بھی اس طرح کی محنت نہیں کرتا، تم تو بڑے قابل ہو گئے ہو، لوگوں کو چاہیے کہ تمہاری قدر کریں، اپنا تمہیں بزرگ مان لیں۔ تو اخلاص سارا ختم ہو گیا اس چکر میں۔ جو بھی نفلی عبادت کریں، جو کچھ بھی کریں، اس کو چھپا لیں، کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، تب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگا۔ ہاں، جہاں پہ آپ کا سلسلہ کوئی اصلاحی سلسلہ ہونا تو وہاں بتانے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں بتانا ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے آدمی کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اخلاص کیا چیز ہے کہ ہم اپنے انعام کے لیے نہ کریں، اپنے نام کے لیے نہ کریں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دین کے سارے کاموں کو کریں۔ اب ہم جو ہمارے چھوٹے بچوں کے اور درمیانے بچوں کے اور بڑے بچوں کے سیشنز ہیں، ان کے اندر کیا ہمیں مین سبق ملے ہیں اب تک، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ تسبیحات، کچھ اچھی عادتیں، کچھ سنتوں کے اوپر عمل، ٹھیک ہے، اور نماز کے صحیح طریقے، یہ ہم نے سلسلے اللہ کے فضل سے شروع کیے ہوئے ہیں، بچے اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 24 گھنٹے کی زندگی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، جب آپ استغفار پڑھیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب آپ گوسپس میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہوں گے، ٹیلی ویژن کے آگے نہیں بیٹھے ہوں گے، موبائل کو بلا وجہ چھیڑ کے اس کے اندر فضول سرفنگ نہیں کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ جب آپ اہتمام سے سنت طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، اور جب دعا کریں گے توجہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے دعا، ذکر و تسبیحات میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں آپ نے اپنے اندر بلٹ ان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دیں کہ ہر وقت ہمیں ان چیزوں کا ادراک رہے، ہر وقت ہم کانشیس رہیں ان ساری عادتوں کے ساتھ۔ تجوید
تجوید ایک بہت اہم چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں قرآن شریف کے صرف معنی اہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، صرف معنی یعنی معنی اہم ہیں لیکن صرف معنی اہم نہیں ہیں. قرآن شریف کے الفاظ جو ہیں ان کا ایک الگ مقصد ہے. یعنی جیسے ہم کوئی فزکس کی کتاب لیں نا، اگر فزکس کی کتاب کو کوئی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یا عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم کو دے دے اور سارے معنی کمیونیکیٹ ہو جائیں، تو ہم کہیں گے یہ فزکس کی کتاب ہے اور یہ اسی انگلش کی کتاب کی طرح ہے کیونکہ ساری چیزیں اس میں کمیونیکیٹ ہم کو ہو گئی ہیں. لیکن قرآن کا ترجمہ کر کے اگر کوئی ہم کو دے دے اور کہے یہ قرآن ہے، تو اس کو نہیں قرآن کہا جا سکتا، اس کو قرآن کا ترجمہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ اس کے اندر نہیں ہیں. اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں ابھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے بھی کہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی تلاوت کردہ الفاظ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو کہ قرآن کے سارے معنی کو جانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے. ہمارے کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک دن میں قرآن شریف ختم کرتے تھے، کچھ 3 دن میں کرتے تھے، اور 7 دنوں میں کرنے کا تو اکثر کا معمول تھا. تو یہ جو 7 منزلیں نا قرآن شریف کی، اسی چیز کی ہے کہ ایک ایک منزل ایک ایک دن میں کر کے ہفتے بھر میں قرآن شریف ختم کرتے تھے. تو وہاں پہ معنی پہ نہیں تھا، وہاں پہ تلاوت کے اوپر تھا. تو اس لیے تلاوت کو خاص اہمیت دینی چاہیے. اور تلاوت پڑھتے وقت کرتے وقت تجوید کہ جس طرح قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تلاوت کسی اور کتاب کے لیے آپ یہ نہیں کہتے کہ جی میں فزکس کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں غالب کی شاعری کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. قرآن یا کوئی بھی آسمانی کتاب، تلاوت صرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تلاوت کا مطلب کیا ہے کہ جس حرف کو، جس لفظ کو جس طرح ادا کیا گیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے، اس طرح کرنا ہے ادا اس کو. ٹھیک ہے، قل ان کنتم، اس میں نون کے اوپر اخفا ہے. ٹھیک ہے، ان کنتم، تو اس میں نون پہ اخفا ہے. اب یہ اخفا یہاں پہ کریں گے، کسی عربی کی عام کتاب میں نہیں کریں گے آپ. تو قرآن شریف پڑھنے کا خاص طریقہ تجوید ہے، اور اس کو ایسے پڑھنا جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ضروری اپنی جگہ پر ہے، اور بہت زیادہ فضیلت کے لیے ہے ہمارے لیے. اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے. تو اس کام کو سستی میں نہ لیں کہ چلو جس طرح پڑھ لیتے ہیں اردو میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ. تو کنتم جب کہیں گے تو وہ عربی کی تجوید والی بات نہیں ہوگی. کنتم، نون کو غائب کرنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ میں سکھا دیں، اس کو اہمیت دیں، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ہماری جو کہانی آج گوہر صاحب نے سنائی تھی ایک سست بچے کی، ٹھیک ہے، تو ہم میں سے اکثر کے اندر آج کل سستی جو کام کرنے والے نا ان کے لحاظ سے آتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی سوشل میڈیا، یہی موبائل، یہی چیزیں ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے صوفے میں بیٹھے ہوئے پاپ کارنس کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنے ٹچ موبائل کو گھما رہے ہوتے ہیں، طبیعت میں سستی آ جاتی ہے اس سے. اور اس کے لیے چستی چاہیے. سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی. اور چستی کیسے آئے گی؟ جب ہم چست لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے جو فضول ٹائم ضائع نہ کرتے ہوں گے. تو سستی کے ساتھ ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی صلاحیتوں کو، اس کی زنگ بھی لگ جاتا ہے، اس کو ان کے اوپر بھروسہ بھی نہیں رہتا. تو پھر وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہ کام ایسے کیسے کروں گا، یہ کام تو بڑا مشکل ہے. تو جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بات پہ تو وہ ڈرے گا. تو اس لیے چستی کرنی ہے اپنے کاموں کی، اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کرنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اس سے وہ صلاحیتیں شارپن ہوں گی، تیز ہوں گی. اس سے وہ صلاحیتیں جب وہ تیز ہوں گی صلاحیتیں تو ان سے بہتر کام ہوگا. پھر انسان میں کانفیڈنس آئے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام دوسروں سے بہتر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک آدمی نے تقریر کی پریکٹس کی ہے، وہ اکثر جگہ پہ تقریر کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھر میں بھی پریکٹس کرتا ہے. تو جب وہ اسٹیج کے اوپر جاتا ہے تقریر کرنے تو بڑے کانفیڈنس سے کرتا ہے کہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، مجھے صلاحیت ہے اس کی، میں کر لوں گا یہاں پہ نا. تو یہ تو ہو گئی اس کی پریکٹس کی وجہ سے. اب ایک آدمی اپنے پڑھائی بڑی اچھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بہت اچھی پڑھائی کرتا ہے، سست نہیں بیٹھا رہتا، تو جو ایگزام دینے جائے گا اس کو کانفیڈنس ہوگا کہ میں نمبر اچھے لیتا رہا ہوں پہلے ٹیسٹوں کے اندر بھی، تو اب بھی میرے نمبر اچھے آئیں گے. تو اس وجہ سے جو صلاحیتیں ہیں وہ شارپن ہوتی ہیں، آدمی میں کانفیڈنس آتا ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انعام کے طور پہ دی ہیں. اور جائز کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی نصیب فرما دیں، جو بھی چیز عطا فرما دے، جائز کوششوں کے بعد اس انعام کے اوپر قناعت کریں. حرص نہ کریں کہ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تو مجھے یہ تو نہیں ملا، مجھے تو یہ مل گیا نا. پھر آپ نے اگر کوشش ٹھیک کی ہے نا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی دے دیا وہی بہترین ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، بس وہ پھر لیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں۔ اور تیسری چیز کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو نصیب فرمائی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہوگی تو ان کے لیے خیر خواہی بھی کریں گے، تو اس میں دوسروں کی مدد بھی کریں۔ ابھی ہم الحمدللہ حکایات انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تک پہنچے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی تھے، بہت بڑے نبی، خلیل اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہم کہتے ہیں دین کو سرسری نہ لیں، یہ بات ہم کر رہے ہیں نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو۔ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، جہاد نفس سے بھی ہوتا ہے، جہاد کا مطلب ہے مشقت اٹھانا بھی، کوشش کرنا بھی۔ تو دین کے راستے میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ اس کا کوشش کرنے کا حق ہے، سرسری مت لو اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک بات ہم کو، بڑی اچھی بات ہے، غور سے سنیں اس کو، کہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے تم کو اپنے دین اسلام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدائشی مسلمان بنایا ہے۔ تو جو پیدائشی مسلمان ہیں اور جو کنورٹڈ مسلمان ہیں، کیا اس میں کوئی ان کا اپنا ہاتھ ہے؟ کیا اس میں کوئی ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے؟ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلیکٹ کر لیا کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور دین کے بارے میں تم نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اس میں اللہ کی محبت آ جائے، تو دین انتہائی آسان چیز ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اگر تم تنگی محسوس کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے، اس کا علاج کروا لو تو یہ تنگی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو تنگی دور کرنے کا بھی پتہ چل گیا۔ پھر آگے فرمایا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوطی سے تھام لو، اس اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتانی تھی کہ ہمارے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، تو ان کے واقعات کے اندر بہت زیادہ نور ہے۔ ان کے واقعات ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے سنیں، ذوق و شوق سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں، ٹھیک ہے، اس دین کا پوری برکت نصیب فرما دیں جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منسوب فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہم نے یہاں پہ رکھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمائیں، بے شک وہ بڑی سچائی والے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑے اہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمانے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات کو صحیح طرح پیش کرنا، ان سے صحیح طرح فائدہ اٹھانا نصیب فرما دیں، آمین۔ سب اس پہ آمین کہہ دیں۔ آج سورہ کافرون کی تلاوت بھی کی گئی، معنی بھی بتلایا گیا، پس منظر بھی بتلایا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بڑا اہم پیغام ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ کفار کے ساتھ ہم نے تبلیغی تعلق بھی رکھنا ہے، یعنی ہر وقت تھو تھو نہیں کرنا کہ تم تو کافر ہو جاؤ، گندے ہو تم، یہ نہیں۔ ان سے آپ نے دنیاوی کاروباری تعلق اور اتنی سوشلائزیشن جو تبلیغ کے مقصد سے ہو، ٹھیک ہے، محبت کے مقصد سے نہیں۔ کفار سے آپ انسان ہونے کی حیثیت سے اتنی محبت کر سکتے ہیں کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے محبت کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ خواہش ضرور ہے کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو اس خواہش کے تحت کہ کاش یہ بھی مسلمان ہو جائے، ہم ان سے تبلیغی تعلق رکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم تحفے بھی دیں، ان کو ہم کھانا بھی کھلائیں تاکہ وہ ہم سے متاثر ہوں، ہم ملیں، ہماری باتوں کو جانیں، ہماری چیزوں کو جانیں، اور ان کو اسلام لانے کی توفیق ہو، ٹھیک ہے۔ تو نفرت کفر سے کرنی ہے، کافر سے نہیں کرنی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دینی تہوار میں، ان کی جو دینی رسمیں ہیں ان کے اندر، ان کے عقائد کے اندر، ان کا دل رکھنے کے لیے بھی ان کی موافقت نہیں کرنی، ان کی فیور نہیں کرنی، اس میں پارٹیسپیشن نہیں کرنی، یہ قرآن شریف کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بڑی کلیئر گوھر صاحب نے بتائی تھی، چھوٹے بچوں کو، بڑوں بچوں کو بھی جاننا چاہیے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفر سے تو نفرت رکھتے ہیں، کافر سے نہیں رکھتے، دنیاوی تعلقات میں، ان چیزوں میں آپ اس طرح چلتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اس تعلق سے، اور آپ کے دل میں کفار کی محبت نہ آئے،
ٹھیک ہے، یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے، لیکن انٹرفیتھ ہارمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ہندو کی ہولی کے موقع کے اوپر آپ بھی جا کے مندر میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضگی آئے گی، کیونکہ لکم دینکم ولی دین، کفار کی دینی رسوم کے اندر شرکت کرنا تشبہ ہے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا تھا قرآن و حدیث میں تعلیم کردہ دعائیں، تو سب سے پہلے ہم نے دعا دیکھی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں یہ جو قرآن شریف کے اندر اور حدیث کے اندر دعائیں سکھائی گئی ہیں نا، یہ ہماری حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہیں، جو ہماری اصل ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ تم مجھ سے یہ چیزیں مانگو، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ ہماری ضرورت ہے، تو ان میں الفاظ کی برکت بھی ہے، یہ قبول بھی ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم ہے، کیا چیز اچھی ہے ہمارے لیے، کیا چیز بری ہے۔ تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھی تھی، لیکن ہم سب کے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے ہفتے اس کو شروع کیا تھا، اور ہماری نظر سے گزرا اس کے بعد کہ یوٹیوب کے اوپر حضرت تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بھی مناجات مقبول کی دعاؤں کو بڑے اہتمام سے ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں، ایک ایک الگ الگ ویڈیو بن رہی ہے ان کی اس پہ نا، مناجات مقبول کی میں جو دعائیں آئی ہیں۔ مناجات مقبول ایک کتاب ہے جس میں مسنون اور قرآن شریف کی دعائیں ہیں، اور آج ہمارے شیخ حضرت کاکا خیل صاحب سید شبیر کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی صبح یہ بات فرمائی کہ دعائیں مانگتے وقت ہم اس کو معمول ایسا نہ بنائیں کہ دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کے مطلب پہ بھی غور کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جو پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا، تو سلسلے کی برکت سے تو اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم نے دعاؤں کے ترجمے کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کا اہتمام رکھنا ہے۔ تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے ہم کو، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے ہم کو، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں۔ تین چیزیں ہیں، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، اور دوزخ کے عذاب سے بچنا۔ اور جو قرآن شریف کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 200 اور 201، جس میں کہ سارا کانٹیکسٹ ہے اس دعا کا، تو اس میں کانٹیکسٹ سے ہم نے یہ سیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہمیں عطا فرمائے تو اس نعمت کے شکرانے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی رحمت ہے، آپ نے ہم کو یہ چیز عطا فرما دی، بے شک آپ ہی کائنات کے رب ہیں، آپ ہی سب کو پال رہے ہیں، تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ حکم دیا یہاں پہ حج کے بعد۔ اور آخر سے جو غافل ہوتا ہے اس کو آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو آخرت ضرور مانگیں، اس کی طرف سے یہ نہ کریں۔ لیکن دیکھیں نا، وقتی طور پہ آدمی بیمار تو صحت مانگے گا، وہ وقتی طور پہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ آخرت کو بالکل بھول ہی جائے کہ زندگی میں کبھی آخرت کی دعا ہی نہیں کی۔ اور جب آخرت کی دعا کر رہے ہوں تو یہ جان کے رکھیں کہ ہم دنیا کے محتاج بھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دنیا کا پہلوان نہیں شو کرنا کہ یا اللہ مجھے تو صرف آخرت چاہیے، تو دنیا کی تو میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، دنیا میرے لیے نا، وہ تو میں سنبھال لوں گا، آخرت مجھے آپ دے دیں بس، ایسا نہیں، دنیا کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو دنیا کی دعا بھی کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دونوں میں ہم نے حسنتوں کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دنیا کی بھلائی میں کیا چیز ہے؟ تمام ظاہری اور باطنی خوبیاں، صحت، عزت، رزق، خاندان، نیک اعمال، اچھے اخلاق، درست عقائد وغیرہ۔ درست عقائد بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ دوزخ سے نجات ملنا، جنت کا ملنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ملنا، اللہ تعالیٰ کی رضا ملنا، یہ آخرت کی بھلائیاں ہیں ساری۔ یہ دونوں چیزیں مانگ لی، یہ ترجمہ واضح کرنے کے لیے نا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی توجہ اس چیز پہ ہے کہ ہم دعا کے اندر ترجمے کے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ان الفاظ میں مانگیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائیں۔ تو الفاظ عربی کے ہیں لیکن ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی آخرت کی بھلائی پتہ چل گئی کیا ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھلائی میں بھی ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کا ایک نعمت عطا کر دی کہ دوزخ، اس میں جو ہم ہمیں دوزخ میں لے کے جاتے ہیں ان سے بچنے کا ہمیں ذریعہ بنا دیا دنیا کی بھلائی کو، جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے دوزخ سے بچنے کا ہے، لیکن الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وقنا عذاب النار، کہ دوزخ ایک ایسی خوفناک جگہ ہے کہ جس کو بڑے اہتمام سے اس سے ہمیں بچت مانگنی چاہیے، اور بڑے اہتمام سے اس سے بچنے کے ہمیں اعمال کرنے چاہیے، اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہمیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے، تو بڑا اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے اور بڑے اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یا اللہ میں دوزخ سے بچا لیں، اللہم اجرنی من النار۔ تو اس کے لیے ایک
وظیفہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار، یہ مسنون ہے، انشاءاللہ میں چیک بھی کر لوں گا، اور لیکن یہ مسنون ہے، یہ اسی طرح پڑھا ہے ہم نے کہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یا مجیر یا مجیر یا مجیر، تو یہ بھی پڑھنا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ اگر آدمی کی موت آ جائے تو دوزخ سے اس کو نجات ملے گی۔ تو جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی ان چیزوں کو، ان دعاؤں کو اس طرح مانگنا شروع کر دے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بچا لیتے ہیں جو دوزخ میں لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہماری اس ہفتے کی دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، اور عذاب جہنم سے نجات دے دیں۔ ٹھیک ہے، اس ہفتے ہم انشاءاللہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، خاص طور پہ طواف کے وقت۔ قرب دوست حاصل کرنے کے طریقے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنی وہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ ایک ہی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرنے میں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ایک ہی رکاوٹ ہے بس، اس سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہی قرب ہے۔ اور اس نافرمانی سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ دنیا کو ہم ضرورت کے درجے میں لائیں، آخرت کی ہم حرص پیدا کریں جو شروع میں بات چیت ہو چکی ہے، اور اس کے لیے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کا سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی تعلیم لینا، سنت کی پابندی کرنا، اور ذکر سے نوافل، کثرت سے ذکر کرنا اور نوافل پڑھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان سب باتوں سے کیا ہوگا کہ قلب میں نور پیدا ہوگا، دنیا کی محبت نکلے گی، آخرت کی محبت کا نور پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور ان کی محبت جو ہمارے ساتھ ہے اس کی ہمیں احساس ہوگا، کانشیسنیس ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی بڑی ذات ہیں اور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں نا۔ اس کے بعد دین پر پورا چلنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میں دو چیزیں یہاں کر کے سے، اور باقی ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ کریں گے۔ آج عامر جواد صاحب نے بھی ایک بات کی قرآن شریف سے تعلق کی، تو قرآن شریف سے تعلق جو دلوں کا نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دلوں کی صفائی کا طریقہ کیا ہے پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اب ہم نے قرآن کا دیکھ لیا نا کہ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن سے تعلق کتنا ضروری ہے کہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھو، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میری تابعداری کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے خود محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بنا لیں، ان کی اتباع کر لیں، ان سے سب سے زیادہ محبت کر لیں، تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے، نمبر دو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے جو غلطی سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق رکھے گا، ان کی اتباع کرے گا، وہ جان بوجھ کے بڑے بڑے گناہ نہیں کرے گا، غلطی سے اس سے ہو جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے، توبہ کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہا، پہلے کہا کہ گناہ معاف کر دیں گے، اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یعنی گناہ معاف کرنا تو ایک چیز ہے نا، تو میں سوچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا دیں گے، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ دو باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں، ایک قرآن سے تعلق اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ ان دو سے تعلق ہوگا تو ہم صحیح مسلمان بنیں گے، ورنہ ہم ٹوٹے پوٹے چلتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں تعلق نصیب فرما دیں، انشاءاللہ آگے ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ اب ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.